बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारी मुआशी हालत इंतहाई ख़राब हो रही है और ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि इसमें हमारे मुल्क की मईशत को इस तबाही के दहाने पर पहुँचाने वाले वो बदबूदार किरदार आज भी आज़ाद हैं और उनसे किसी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं हो रही और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। यानी एक तजुर्बा आप लोगों ने किया और उस तजुर्बे के नतीजे में जिस तरह आपने हमारे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और जिस तरह आपने अपने घर भरे, अपने ख़जाने भरे और अपने बैंक अकाउंट्स मुस्तहकम किए, इतना ही आपने इस मुल्क की मईशत को गैर मुस्तहकम किया। आखिर क्या वजह है, आखिर क्या है कि कानून इतना बेबस, लाचार और कमज़ोर हो जाता है ताकतवर के सामने? ताकतवर भी वो कि मैं क्या कहूँ, यानी क्या साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारी एक बेहुदा हरकत ने इस मुल्क को यहाँ इस नहज पे आके खड़ा किया है, तो तुमने किसके कहने पे ये तजर्बा शुरू किया था? क्या उस डर्टी हैरी यानी फैज़ हमीद से कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर आप लोगों ने इस मुल्क के साथ ऐसा हशर क्यों किया? और ठीक है, किसी हद तक मामलात बेहतर हो भी जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो है वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग पर दिए जाने वाले एक फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक फैसले ने मुल्क की मईशत को बर्बाद करके रख दिया और पंजाब गैर मुस्तहकम हो गया। लेकिन इसके बावजूद उस चीफ जस्टिस से या उस अदलिया से पूछने वाला कोई भी नहीं है। और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक फैसले ने लाहौर की क्या पूरे पंजाब समेत पूरे मुल्क को एक हिजान की सी कैफियत में मुब्तला कर रखा है, लेकिन इन साहब इंसाफ से भी पूछने वाला कोई नहीं है। अदलिया की हालत बेबसी, कमज़ोरी, लाचारी की हालत ये है कि आज जब तोशाखाना केस की समाअत होती है तो ना वकील पेश होता है, ना मुलजिम पेश होता है, ना वकालतनामा पेश होता है, ना इस्तिस्ना की दरख्वास्त जज के सामने आती है और जज हैरत से सबको देख रहे होते हैं और 31 तारीख दे देते हैं, यानी 31 जनवरी की डेट दे देते हैं बस। यानी अदालत इतनी बेबस और कमज़ोर अदलिया मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। मसला ये है कि जब आपकी दुम पे किसी का पाँव होता है और जब आपको कोई डिक्टेट करवा रहा होता है, जब आपको कहा जा रहा होता था कि फैसले इस तरह करने हैं, जब आप लोगों को कहा जा रहा होता था कि फ़लाँ को नाअहल करना है, फ़लाँ को सज़ाए मौत सुनानी है और फ़लाँ को उम्र कैद की सज़ा सुनानी है, उस वक्त ये अदालतें इतनी जल्दी से फैसले सुनाती थी कि मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए जाते थे और JITयाँ तश्कील दी जाती थी और एक क़यामत सी बर्पा कर दी जाती थी। लेकिन इस वक्त एक भयानक खामोशी छाई हुई है और एक शख्स है कि उसको रिलीफ मिल रहा है। अब सारी जो यानी यूँ समझ लेंगे दूसरे लफ्ज़ों में कि इमरान खान के इम्तिहान की घड़ी सर पे आ गई है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो कुछ हम देख रहे हैं कि जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा हर जवाब से आज़ाद है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, जिस तरह फैज़ हमीद से पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहाँ वो 2 दिनों से उन्होंने क़याम किया हुआ है और उन्होंने जो है वो खाना काबा पर जाकर उनके लिए खाना काबा के दरवाजे भी खोले गए, अहले खाना ने अंदर जाके इबादत भी की, दुआएं भी की, सब कुछ किया और अल्लाह करेगा कि इनकी दुआओं के सदक़े में पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे और उनकी शाह मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होती है। लेकिन हल कहाँ है? वज़ीर आज़म है कि जिनेवा में है और क्योंकि जिनेवा में एक तो कॉन्फ्रेंस है और दूसरा ज़ाहिर है कि उन्हें वहाँ पर पंजाब के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है। मरियम नवाज़ जिनेवा में है, शहबाज शरीफ जिनेवा में है। सियासत इतनी यतीम और मतलब एक लाचार और बेबस हो गई है कि मतलब समझ में बात नहीं आ रही कि इस मुल्क को का सिस्टम चल कैसे रहा है। क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क को चला रही है या ये पाकिस्तान उस गाड़ी की मानिंद है कि जिसके
اسٹیئرنگ کا جو نٹ ہے وہ نکل چکا ہے یا پھر بریک فیل ہو چکے ہیں اور بس چلتی جا رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چلی ہی جا رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز آپ نے عمران خان کا سنا ہوگا کہ کراچی کے حوالے سے انہوں نے جس طرح خطاب فرمایا، اور خطاب میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لیا، اور آڑے ہاتھوں لیا قمر جاوید باجوہ کو بھی، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہو کے کہا کہ کیا آپ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا؟ یعنی جس طرح باپ پارٹی ایم کیو ایم کو آپس میں ملا رہے ہو، کسی کو پیپلز پارٹی میں شامل کرا رہے ہو، اور ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پریشر استعمال کر رہی ہے اور ان کے ایم پی ایز کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، اور مطلب اس طرح کے الزامات جس طرح اکثر لگاتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چیز بڑی زبردست کہی، عمران خان کے منہ سے ایک ایسا سچ شاید بے خودی میں نکلا، یا پھر کہتے ہیں نا حب علی میں نہ صحیح بغض معاویہ میں ہی صحیح، تو انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ ملک کی جو موجودہ معاشی حالات ہیں اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ ہے، بالکل جنرل باجوہ ہے، کیونکہ جنرل باجوہ وہ شخص ہے، اگر آپ لوگوں کو آپ کو اس طرح نہ لے کر آتے، آپ ان کو ایکسٹینشن نہ دیتے، اور فیض حمید جس طرح فیض حمید نے چال چلی، ایک شرمناک ڈرامہ، ایک شرمناک فلم کہ کسی کو مرشد کر کے پیش کیا گیا اور کسی کو کیا کر کے پیش کیا گیا، یعنی ایک بھیانک قسم کا ایک جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس وقت صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ کل نہیں پرسوں 11 جنوری کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تخت لاہور کا فیصلہ کہاں کس طرح ہوتا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ اپنے داماد کے دباؤ میں آ کر بھی آئین کو کب تک پسے پشت رکھ سکتی ہے، اپنے داماد کے دباؤ میں آ کر آخر وہ رولز آف پروسیجر کو کب تک بالائے طاق رکھ سکتی ہے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اپنے داماد کے دباؤ میں آ کر پرویز الہی کو مزید کتنا ریلیف دے سکتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اپنے داماد کے دباؤ میں آ کر کیا اس بار بھی پھر کوئی کچہری لگاتی ہے، یا کیا اس بار بھی کوئی جو ہے وہ پنچایت لگا کے اور ایک غیر آئینی فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کچھ بھی کر لیں، پرویز الہی کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا۔ پرویز الہی لاکھ کہے کہ میں گورنر کے آرڈر کو نہیں مانتا، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں، لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل ہیں اور پرویز الہی کو ووٹ لینا پڑے گا، اور پرویز الہی کے پاس عدد پورا نہیں ہے، اور اگر اس کے پاس تعداد پوری ہوتی، اراکین پورے ہوتے، تو یقیناً وہ اس طرح کی بات نہ کرتے اور وہ فوری طور پر اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلی تحلیل کر دیتے، لیکن اس کے پاس بندے پورے نہیں ہیں۔ اراکین اسمبلی ان سے خفا ہے، ان کے بیہیویئر سے خفا ہے، ان کی حرکتوں سے خفا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یقیناً جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے تو پھر رن آف الیکشن ہوتا ہے، اور رن آف الیکشن میں یقیناً حمزہ شہباز پنجاب کے آئندہ کے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں سنائی دے رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے اندرون خانہ جو حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان نے گزشتہ روز پنجاب کے حوالے کراچی کے حوالے سے بات کی، بلدیاتی انتخابات آپ کو پتہ ہے کہ 15 جنوری کو ہو رہے کراچی اور حیدرآباد میں، تو اس صورتحال میں پی ٹی آئی کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی، یعنی پی ٹی آئی کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی، اور پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دے رہی۔ صرف گزشتہ روز ایک نمائشی قسم کا پروگرام ہوا جس میں عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، اور اسد عمر نے بھی ایک تقریب سے خطاب کیا۔ اس کے علاوہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے۔ شاید پی ٹی آئی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی کراچی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے پی ٹی آئی نے کراچی کیا بلکہ پورے صوبے سے اپنا بورا بستر باندھ لیا ہے، اور مطلب ایک طرف چلے گئے۔ تو ناظرین، اس وقت جو کنڈیشن جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک ہر طرف سے نا امیدی ہے، ہر طرف سے مایوسی ہے۔ جس ملک میں آٹے کے تھیلے کے پیچھے انسان کی جان چلی جائے، اس ملک کو کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گندم کا بحران پیدا ہو اور آٹے کا حصول انسانی زندگی سے بڑھ جائے، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک بورا، ایک مطلب آٹے کا ایک تھیلا، مطلب اب وہ جب اس تھیلے کی بجائے کسی کی میت ان کے کسی کے گھر پہنچے تو ان پہ کیا گزرے گی؟
یہ ریاست ہے؟ کیا ریاست کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے؟ کیا ان کو اپنی ریسپانسبلٹیز کا احساس ہے؟ مطلب یہ جو بنیادی ضروریات ہیں جو زندگی کی، اگر وہ آپ فراہم نہیں کر سکتے، آپ اگر جو ہے وہ جب تک میں پاک فوج کی انجینئرنگ ونگ ہے اور آپ صوبائی حکومت ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، سب کچھ ہیں، وہ چاہتے تو ایک ہفتے میں یا 15 دنوں میں سیلاب کا جو بارشوں کا پانی تھا وہ نکالا جا سکتا تھا، لیکن 4 سے 5 ماہ گزر چکے ہیں، نہ تو کوئی ہیوی مشینری لگ سکی، نہ تو پانی نکل سکا۔ پانی نکلتا تو کس سے نکلتا اور کیوں نکلتا؟ اگر پانی نکل جاتا، لوگ وہاں ٹھیک سیٹل ہو جاتے، ایڈجسٹ ہو جاتے، تو پھر پاکستان حکومت کو ان کی بے بسی، لاچاری، کمزوری، بے بسی پہ ان کو دنیا سے بھیک مانگنے کا موقع کیسے ملتا؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم کو بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ہم صرف اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک حالات قدرت بہتر کرے تو کرے، ہم نہیں کریں گے۔ کیا ہمارے پاس اتنی مشینری؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ اپنے پہ آتے ہیں تو سب کچھ کر گزرتے ہیں، اور اگر نہیں آتے اور ان کے سیاسی مقاصد کا حصول ان کے لیے ضروری ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ تماشا بنا دیتے ہیں۔ اس وقت سڑکوں کے کناروں پہ بیٹھی خواتین، بچیاں، بالخصوص نوجوان بچیاں، کیا ان کے اپنے گھروں میں بچیاں نہیں ہیں؟ جس طرح عورتوں کو آپ لوگوں نے بے سہارا چھوڑ کر پھینک دیا ہے سڑکوں کے کناروں پر، آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی؟ مطلب آپ کو تھوڑا سا تو لحاظ ہونا چاہیے کہ آخر اس ملک میں یہ بھی عوام ہے، اور یہ وہ عوام ہے جن کے ووٹوں سے آپ حکومتیں بناتے ہو، یا تو پھر آپ ان سے ووٹ لینا چھوڑ دو۔ آپ ووٹ بھی مانگتے ہو تو بھیک کی طرح، پھر ان کی زندگی کو اجیرن بنا کے ان کے نام پر دنیا سے دولت بھی مانگتے ہو تو بھیک کی طرح۔ شرم کی بات ہے یہ کہ آخر سندھ کے عوام نے کون سا گناہ کیا ہے؟ آصف علی زرداری جو خود کو جو ہے وہ سیاست کا بادشاہ کہتا ہے، یہاں اس کو عوام نظر نہیں آ رہے۔ زرداری بلوچستان کے لوگوں کو منگوا کر پارٹی میں شمولیتیں کروا رہا ہے۔ خود تو جاؤ نا بغیر پروٹوکول کے، جا کے دیکھو تو صحیح خیرپور کی کیا حالت ہے، دادو کی کیا صورتحال ہے، تو لوگ مر رہے ہیں، وہاں پہ نمونیا ہو رہا ہے، ٹھنڈے پانی میں لوگ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، کھانے کے لیے، ایک وقت کے کھانے کے لیے وہ مطلب کیا کہوں میں کہ جھولی پھیلائے سڑکوں کے کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ اب بس کر دیں یہ تماشا، کب تک یہ تماشا چلتا رہے گا؟ کیا جنیوا کانفرنس کے بعد یہ تماشا ختم ہو جائے گا؟ کیا پاک فوج کی انجینئرنگ ونگ کی مشینری آئے گی اور آ کر کے یہاں سے پانی نکال دے گی؟ کیا آپ لوگ چاہتے تو کیا 10-15 دنوں میں یہ سارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا؟ جب کراچی کا ڈیفنس اور شارع فیصل اور صدر جیسے علاقے جہاں پانی سمندر کا منظر پیش کرتا ہے بارشوں میں، مونسون میں، تب تو آپ چند گھنٹوں میں سارے سڑکیں خشک کر دیتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ لانگ بوٹ پہن کے اور جو ہے وہ اپنا 007 جیمز بانڈ بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں سب کچھ ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال سیاست ایک طرف، انسانی زندگی سیاست سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے، انسانی عزت نفس سیاست سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت کو کم سے کم اپنے عوام کے عزت نفس کا خیال ہونا چاہیے، اور عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرنے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح آج آپ ان کے گھروں کو ڈبو رہے ہیں اور ان کے علاقوں سے پانی نہیں نکال رہے ہیں، کل آپ عام انتخابات کی طرف جائیں تو اس میں عوام بھی گھروں سے نہ نکلیں، تو ایسی صورتحال میں آپ